मैं डॉक्टर समीर अनवर का तारुफ कराना चाहूँगा, जो कि एक बहाली के माहिर हैं। मेरा ख्याल है कि पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि बहाली का माहिर क्या होता है। बहाली का माहिर एक डॉक्टर होता है जो मजूरियों के जिस्मानी और बहाली के पहलुओं में महारत रखता है, और न सिर्फ जिस्मानी पहलुओं को देखता है बल्कि एक जामा नुक्ता नज़र भी रखता है। ये माजूरी के नफसियाती पहलुओं को देखना भी शामिल है, जैसे कि माजूरी के हुसूल के बाद की एडजस्टमेंट के मसाइल। इसके अलावा काम पर वापसी, तफरीही सरगर्मियों की वापसी, जिनसी ताल्लुकात और ज़िंदगी के उमूमी किरदारों को देखना बहाली को ज़्यादा से ज़्यादा करने और ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने का मकसद होता है। अगर मुझे बहाली के डॉक्टर की ज़रूरत हो तो मैं उसे कैसे तलाश करूं? आम तौर पर बहाली के डॉक्टर बहाली के माहौल में काम करते हैं, जैसे कि बड़े आम हस्पतालों में खुसूसी बहाली के वार्डर्स या वाकई एक अलहदा बहाली मराकज़ में। ऐसे मराकज़ की तादाद मुल्क भर में, न्यूज़ीलैंड में और दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद है। और बहाली के डॉक्टर की खिदमात तक रसाई और वाकई बहाली मरकज़ या टीम की उमूमी खिदमात तक रसाई एक हवाला निज़ाम के ज़रिए की जाती है, या तो शदीद जर्राही या तिब्बी वार्डर्स से, या बुनियादी देखभाल के डॉक्टरों या कम्युनिटी में दीगर सेहत के पेशावर अफराद से। आपने बहाली की टीम का जिक्र किया, आप टीम से क्या मुराद लेते हैं? ये इस खासियत का एक मुनफरिद पहलू है। ये टीम वर्क में किया जाता है। बहाली का डॉक्टर अपने तौर पर बहाली के अमल को अंजाम नहीं दे सकता। इसमें मुआलिजियन की एक बड़ी टीम शामिल होती है, जिसमें फिजियोथेरापिस्ट, पेशा वराना मुआलिज, तकरीर के मुआलिज और इस मैदान में बहुत से दीगर पेशावर अफराद शामिल होते हैं। तो बहाली के अमल में क्या मुझे एक आउट पैशनेट होना पड़ेगा? क्या मैं सिर्फ आपसे मिलने आ सकता हूं और घर वापस जा सकता हूं, या मुझे वाकई कुछ वक्त के लिए हस्पताल में रहना पड़ेगा? ये माजूरी की नौयत पर मुनहसिर है। कुछ माजूरियां हैं जिन्हें शदीद मरहले के बाद फौरी तौर पर शदीद मरीजों की बहाली की ज़रूरत होती है। ताहम अगर माजूरियां मरीज की कम्युनिटी में काम करने की सलाहियत पर नुमायां असर नहीं डाल रही हैं, तो वो आउट पैशनेट के तौर पर आ सकते हैं, या वाकई वो कम्युनिटी में ही बहाली हासिल कर सकते हैं, यानी घर पर खिदमात। तो अगर मैं बहाली मरकज़ का दौरा करूं, मुझे फालिज हुआ है, तो मैं क्या तवक्को कर सकता हूं? आप इब्तिदाई तौर पर एक जायज़ा के अमल से गुजरेंगे ताकि मौजूदा सतह की कारकर्दगी को देखा जा सके। क्या नुकसानात हैं, क्या मसाइल हैं? मरीज का आम तौर पर तमाम टीम के अराकीन के ज़रिए जायज़ा लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, पेशा वराना मुआलिज, तकरीर के मुआलिज, नर्सें, समाजी कारकुन वगैरह शामिल होते हैं। और मैं उन ख़ास मुआलिजियन की सरगर्मियों पर तफसील से बात कर सकता हूँ। ताहम इस इब्तिदाई जायज़ा के अमल का सबसे अहम पहलू ये है कि उन मकासद को देखना जो ये ख़ास मरीज़ और या उसका ख़ानदान हासिल करना चाहता है। एक बार जब ये मकासद तय हो जाएं, तो ये बहाली की टीम को इस तरह से बहाली के अमल को मुनज़्ज़म करने के काबिल बनाता है कि वो उन मकासद को निशाना बनाए और मरीज़ को इन्हें हासिल करने में मदद दे और कामयाबी से घर वापस भेज दिया जाए। मैंने सुना है कि मेरे फालिज के बाद जल्द बहाली हासिल करना अहम है, ऐसा क्यों है? असल मसला ये है कि जितनी जल्दी बहाली की मुदाखलतें की जाएं, इतना ही बेहतर होता है। मुतालात ने दिखाया है कि फालिज के हुसूल के बाद इब्तिदाई हफ्तों में बहाली तेज़ी से होती है, और हम इस बहाली के दौरानिए का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि बहाली की शिद्दत को बढ़ाकर नतीजा को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो फालिज के बाद बेहतरी में कितना वक्त लगता है, और क्या मैं अपनी जिस्मानी कारकर्दगी पर वापस आ सकूंगा जो मेरे फालिज से पहले थी? ये इब्तिदाई फालिज की शिद्दत और शिद्दत पर मुनहसिर है। फालिज दिमाग में कहाँ वाक़े है, दीगर हमबस्तगियों की मौजूदगी, जिन्हें हम कहते हैं, या दीगर तिब्बी हालतें,
جیسے دل کی حالت یا پھیپھڑوں کی حالت جو بحالی کے عمل میں مداخلت کرتی ہیں، یا واقعی نفسیاتی مسائل۔ لیکن عام طور پر اگر مریضوں کو شروع میں کوئی نمایاں نقصانات نہیں ہیں تو وہ چند ہفتوں میں بہتر ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر۔ لیکن اگر ان کے پاس زیادہ نمایاں نقصانات ہیں تو انہیں چند ہفتے لگ سکتے ہیں، اور واقعی کبھی کبھی انہیں چند مہینے لگ سکتے ہیں۔ تاہم تحقیق نے دکھایا ہے کہ فالج کے مریض یہاں تک کہ شدید یا گھنے فالج کے ساتھ سالوں میں بحال ہو سکتے ہیں، اگرچہ سست رفتار سے۔ فالج کے نتیجے میں معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے؟ بحالی کے عمل سے گزرنے کے بعد اور امید ہے کہ ایک اچھی حد تک آزادی اور نقل و حرکت اور روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں کو حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر مریض عام زندگی کی سرگرمیوں میں واپس جا سکیں گے، عام زندگی کے کرداروں میں، چاہے وہ خاندان میں ہوں یا کام پر واپس جائیں۔ اگرچہ آپ کو گھنٹوں کی تعداد کو کم کرنے یا کچھ معاملات میں ملازمت کے متبادل دیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دیگر زندگی کے کرداروں کو بھی اپنانا، جیسے تفریحی سرگرمیاں، مشغلے، جنسی تعلقات، اور یہ سب مسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ فالج کے نتیجے میں معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے؟ بحالی کے عمل سے گزرنے کے بعد اور امید ہے کہ ایک اچھی حد تک آزادی اور نقل و حرکت اور روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں کو حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر مریض عام زندگی کی سرگرمیوں میں واپس جا سکیں گے، عام زندگی کے کرداروں میں، چاہے وہ خاندان میں ہوں یا کام پر واپس جائیں۔ اگرچہ آپ کو گھنٹوں کی تعداد کو کم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ صحیح، کچھ معاملات میں ملازمت کے متبادل دیکھنا، دیگر زندگی کے کرداروں کو بھی اپنانا، جیسے تفریحی سرگرمیاں، مشغلے، جنسی تعلقات، اور یہ سب مسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ فالج کے بعد کیا میں واپس جا کر گاڑی چلا سکتا ہوں؟ یہ اس ملک پر منحصر ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں قانون کے مطابق 1 ماہ کی پابندی ہے۔ فالج کے حصول کے بعد آپ کو 1 ماہ تک گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد یہ بحالی کی حد پر منحصر ہے۔ اگر مریض نے کافی حد تک بحالی حاصل کر لی ہے اور یہ معالج ڈاکٹر یا پیشہ ورانہ معالج کے ذریعے جانچا جاتا ہے تو انہیں گاڑی چلانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں ایک سڑک پر گاڑی چلانے کا جائزہ درکار ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ مریض کو دوبارہ گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے۔ اور جنسی سرگرمی کے بارے میں کیا میں اپنی معمول کی جنسی سرگرمی کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں جو میرے فالج سے پہلے تھی؟ فالج کے حصول کے بعد جنسی خرابی کی ایک اعلیٰ شرح ہوتی ہے جو مختلف وجوہات کے مجموعے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دعائیہ کے ضمنی اثرات، یہ کافی عام ہیں۔ نفسیاتی پہلو، دوبارہ فالج ہونے کا خوف، یا شراکت داروں کے درمیان بات چیت۔ یقیناً، لیکن یہ سب جنسی سرگرمی کو دوبارہ شروع کرنے کے خلاف بڑی رکاوٹیں نہیں ہیں جو کہ مقصد ہونا چاہیے، اور صرف کچھ تعلیم اور مشاورت کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ اسے حاصل کیا جا سکے۔ میرے فالج کے بعد بحالی کے حصے کے طور پر فعال رہنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، غیر فعال رہنا آپ کے فالج ہونے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ تحقیق نے یہ دکھایا ہے کہ جسمانی غیر فعالیت فالج کے پیدا ہونے کے خطرے کا عنصر ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اپنی جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے فالج ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا واقعی اگر فالج کے بعد آپ نے جسمانی آزادی اور حرکت میں اچھی حد تک کامیابی حاصل کی ہے تو فزیوتھراپسٹ کی نگرانی میں ایک تدریجی ورزش کا مقصد ہونا چاہیے۔ میں نے استعمال کرو یا کھو دو کی اصطلاح سنی ہے، کیا یہ بحالی پر لاگو ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ضروری ہے کہ ہم جسم کے متاثرہ حصے کے استعمال کی فعالیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ استعمال کرو یا کھو دو کا معاملہ نہیں ہے۔ بعض اوقات فعالیت کو دوبارہ حاصل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، یقیناً، لیکن بحالی ٹیم کی مداخلت کی مدد سے
امید ہے کہ جسم کے متاثرہ حصے کی فعالیت اور استعمال بتدریج بہتر ہو جائے گا۔ جب یہ ہوتا ہے تو دراصل متاثرہ حصوں کا روزمرہ کی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال آپ کو بہتر نتائج دیتا ہے۔ اور سپیچ لینگویج تھراپسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، سپیچ تھراپسٹ دو پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک تو بولنے کا حصہ، جو بولنے میں کسی بھی مشکل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ صرف بولنے میں لڑکھڑاہٹ ہو سکتی ہے، یا یہ زیادہ مشکل بولنے کی کمی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بولے گئے الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت یا دراصل بولے گئے الفاظ پیدا کرنے کی صلاحیت۔ سپیچ تھراپسٹ کا دوسرا پہلو نگلنے کے طریقہ کار کو دیکھنا ہے اور صحیح نگلنے کے یہ یقینی بنانے کی کوشش کرنا کہ طریقہ کار صحیح ہے اور مریض کو اس کے حصول میں مدد کرنا، ورنہ یہ سینے کے انفیکشن وغیرہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ایک آکوپیشنل تھراپسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ فزیوتھراپسٹ سے مختلف ہیں؟ جی ہاں، وہ مختلف ہیں۔ وہ روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں میں آزادی حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ ٹوائلٹ جانا، کپڑے پہننا، کھانا کھانا، تیار ہونا، نہانا، اس قسم کی سرگرمیاں، وہ مریضوں کو موافق آلات بھی فراہم کر سکتے ہیں، یعنی ایسے آلات جو مریضوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیاں آسانی سے کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے کہ دور کی چیزیں پکڑنے کے لیے ریچرز یا کبھی کبھار ویل چیئر فراہم کی جا سکتی ہے اگر حرکت آزادانہ اور محفوظ طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور گھر میں فراہم کیے جانے والے آلات یا واقعی گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ مریض اور خاندان کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں۔ ہم نے تھراپسٹ کے اہم کردار پر بات کی ہے، جیسے کہ فزیوتھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور سپیچ لینگویج تھراپسٹ۔ کیا آپ کی ٹیم میں کوئی اور بھی شامل ہے؟ جی ہاں، کچھ اور تھراپسٹ بھی ہیں جو اتنے ہی اہم ہیں۔ مثال کے طور پر بحالی نرسیں، جو اپنے معروف اہم کردار کے علاوہ بحالی کے میدان میں دیگر کردار بھی ادا کرتی ہیں، جیسے کہ فالج کے بعد آنتوں اور مثانے کی مشکلات کا انتظام کرنا، مریضوں کی تھراپی سے حاصل ہونے والی فعالیت کو ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے معمول میں شامل کرنا، مریض اور ان کے خاندانوں کو فالج کے بارے میں، نتائج اور روک تھام وغیرہ کے بارے میں تعلیم دینا بھی۔ دیگر اہم ٹیم کے اراکین سوشل ورکرز ہو سکتے ہیں، جو اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کچھ فالج کے مریضوں میں زندگی کے کرداروں میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، تو وہ مریض اور ان کے خاندانوں کو چیزوں جیسے کہ آمدنی کی تکمیل کے لیے مناسب فوائد کے لیے درخواست دینے میں مدد کرتے ہیں۔ کچھ مریض اپنے پچھلے گھر میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ، مثال کے طور پر، یہ اوپر نیچے ہے اور رہائش اوپر ہے، لہٰذا انہیں کسی دوسرے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہاؤسنگ کارپوریشن کے ذریعے درخواست میں مدد کرنا، خاندان کو مشکلات کے مطابق ڈھلنے میں مدد کرنا اور بیرونی ایجنسیوں سے نمٹنا، جیسے کہ رہائشی دیکھ بھال میں جگہ کے لیے مناسب فنڈنگ، یا گھر کی مدد یا ذاتی دیکھ بھال کرنے والوں کی فراہمی بھی۔ ہم نے تھراپسٹ کے اہم کردار پر بات کی ہے، جیسے کہ فزیوتھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور سپیچ لینگویج تھراپسٹ۔ کیا آپ کی ٹیم میں کوئی اور بھی شامل ہے؟ جی ہاں، کچھ اور تھراپسٹ بھی ہیں جو اتنے ہی اہم ہیں۔ مثال کے طور پر بحالی نرسیں، جو اپنے معروف اہم کردار کے علاوہ بحالی کے میدان میں دیگر کردار بھی ادا کرتی ہیں، جیسے کہ فالج کے بعد آنتوں اور مثانے کی مشکلات کا انتظام کرنا، مریضوں کی تھراپی سے حاصل ہونے والی فعالیت کو ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے معمول میں شامل کرنا، مریض اور ان کے خاندانوں کو فالج کے بارے میں، نتائج اور روک تھام وغیرہ کے بارے میں تعلیم دینا بھی۔ دیگر اہم ٹیم کے اراکین سوشل ورکرز ہو سکتے ہیں، جو اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کچھ فالج کے مریضوں میں زندگی کے کرداروں میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے،
تو وہ مریض اور ان کے خاندانوں کو چیزوں جیسے کہ آمدنی کی تکمیل کے لیے مناسب فوائد کے لیے درخواست دینے میں مدد کرتے ہیں۔ کچھ مریض اپنے پچھلے گھر میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ مثال کے طور پر یہ اوپر نیچے ہے اور رہائش اوپر ہے، لہٰذا انہیں کسی دوسرے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہاؤسنگ کارپوریشن کے ذریعے درخواست میں مدد کرنا، خاندان کو مشکلات کے مطابق ڈھلنے میں مدد کرنا اور بیرونی ایجنسیوں سے نمٹنا جیسے کہ رہائشی دیکھ بھال میں جگہ کے لیے مناسب فنڈنگ یا گھر کی مدد یا ذاتی دیکھ بھال کرنے والوں کی فراہمی بھی۔ گھر کی مدد کیا ہے؟ اچھا، گھر کی مدد اگر مریض مثال کے طور پر اکیلا رہ رہا ہے اور وہ اس حد تک صحت یاب ہو چکے ہیں کہ وہ اکیلے رہ سکتے ہیں تاہم وہ بھاری گھریلو کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے، تو گھر کی مدد وہ لوگ ہیں جو ان کاموں کو انجام دینے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ مریض کمیونٹی میں رہنا جاری رکھ سکتا ہے، اس سے انہیں وہاں رہنے کے لیے ضروری مدد کے ساتھ جاری رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ آپ نے بحالی کے لیے ٹیم کے نقطہ نظر کا ذکر کیا، وہاں مختلف کاموں کے ساتھ بہت سے مختلف لوگ تھے جو فالج سے صحت یاب ہونے میں مدد کر رہے تھے۔ کیا آپ تھوڑا سا مزید وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ صحیح، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بحالی کی ٹیم ایک ٹیم کے طور پر کام کرتی ہے، تھراپسٹ کے ایک گروپ کے طور پر مریض پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور مریض کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس عمل کو جامع نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی لیے ان مختلف ٹیم کے اراکین کو شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزیو تھراپسٹ نقل و حرکت کے مسائل پر خصوصی توجہ دیتے ہیں جیسے کہ بستر سے کرسی تک منتقل ہونا، توازن دوبارہ حاصل کرنا، چلنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کرنا۔ ابتدائی طور پر یہ کچھ آلات جیسے چھڑی یا فریم کی مدد سے ہو سکتا ہے، لیکن امید ہے کہ آخرکار آزادانہ طور پر چلنا ممکن ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔